अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में बड़ी तब्दीली देखी गई है, बयानिया तब्दील हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस हवाले से आज में बुखारी साहब तज्जिया देंगे। जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि जब तक मुतालिबा तस्लीम नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। इस बारे में भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को हिजबुल्लाह के खिलाफ रॉकेट हमलों का इख्तियार दे दिया है। इस बारे में भी आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा यू टर्न लेने में माहिर रही है और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी तब्दील हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सबसे पहले इमरान खान साहब का बयान इस हवाले से सामने आया और उसके बाद अलीमा खान ने भी इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होने का कहा और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो भी सुनिए। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। बुखारी साहब, अब इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है, किस तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहली बात तो यह है कि मेरा दिल तो चाहता है कि आज मैं खुल के बोलूँ इसके ऊपर क्योंकि जो स्लोगन चैंटिंग की गई, जो जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तज़हीक करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इंडिया के एजेंडे पर अमल दरामद हुआ गया, चूँकि इंडिया के बेपनाह एंकर्स ने अपने टीवी प्रोग्राम्स में ये कहा कि जो हमारी फ़ौज और हमारा मुल्क अरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर सका, वो पीटीआई ने हमारा काम कर दिया, इसलिए खान साहब जो हैं वो हमारे हीरो हैं। ये तो मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारे लोगों ने सुना हुआ। लेकिन ये कि खान साहब के हवाले से ये गुफ्तगू के अब आप न्यूट्रल हो जाएँ, पहले तो इसका तिया पाँचा कर लें थोड़ा सा। मेरे ख्याल से मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को भी ये पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल जानवर होता है, ये किसने कहा था और जिसने ये कहा था उसको दोबारा ये न्यूट्रल कहने का कोई हक है? एक बात। दूसरी बात ये है कि अलीमा बाजी जो हैं उन्होंने कहा कि फ़ौज तो रीढ़ की हड्डी है। सदके जाने को जी चाह रहा है उनके कि काश ये जज्बात जो हैं ये मुस्तकिल होते और पहले भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया जाता। और वो जो भाई अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोबारा न्यूट्रल हो जाए। वो एक तो उनका लबो लहजा ऐसा है कि वो कुछ भी लगते हों लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं लगते हैं। वो तो ऐसे लगता है जैसे एक ठैये के ऊपर एक गुंडा बोल रहा होता है। तो वो लबो लहजा जो है वो भी हमें पुराना भी याद है और अब का भी याद है। तो ये जो तब्दीली आई है ना, वो देयर इज़ ए प्रोवर्बियल सेइंग कि वेयर देयर इज़ ए स्मोक देयर इज़ अ फायर। तो ये कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं ये जायज़ा लें कि वो क्या हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ जो है, जब हम फौज की बात करते हैं ना जी, तो आर्मी चीफ उसका एक सिंबल है। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ होते हुए उसने कोई फैसला किया हो और फौज उसके साथ ना हो। क्या फौज उस वक्त चीफ के साथ नहीं थी जब जनरल बाजवा साहब ने ये इमरान प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने का फैसला किया था? तब भी साथ थी। और अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो फैसले कर रहे हैं, तो ये कैसे अज्यूम कर रहा है कोई कि फ़ौज उनके साथ नहीं है? फ़ौज उनके साथ है और ख़ास तौर से अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन बुखारी साहब, क्या इमरान खान को जनरल बाजवा से रिजर्वेशंस थी, इस वजह से वो आर्मी के खिलाफ बोलते रहे? क्योंकि टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है ना। अब आसिम मुनीर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो क्या ये वजह है कि वो इस वक्त आसिम मुनीर साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए, साथ दें उनका? जब वो जनरल बाजवा साहब के साथ थे, वो वीडियोस भी हमें याद है, उन्होंने उनको बाप करार दिया था, जमहूरियत का भी और शायद अपना भी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई साजिश करे, कोई बयान दे अगर, तो वो मुल्क के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। ये सारे सरमन्स जो हैं ये इमरान खान साहब के हमने सुने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अब चेंज ऑफ हार्ट हुआ है,
اس کی وجوہات پہ ہم نے غور کرنا ہے بیٹھ کے. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نے عدلیہ کا کارڈ کھیل کے دیکھ لیا. اس کا پیک پوائنٹ وہ تھا جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کی سیٹوں کے حوالے سے. اندرونی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ سامنے آئی ہے یہ الٹ تھی. پھر لاسٹ منٹ پہ کیا کایا پلٹ ہوئی اس کے اوپر بہت بات چیت ہو چکی ہے. اس وقت ہم اس پر بات نہیں کریں گے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس فیصلے کے بعد بس مرکز میں بھی ہماری حکومت بن جائے گی, پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن جائے گی اور راج کرے گا خالصہ. وہ تو نہیں ہوا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن کو جس طرح سے رگیدا گیا, جس طریقے سے اس کی تضحیق کی گئی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اور چاہے تمام تر معذرت کے ساتھ عدالتیں ہیں, تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آئینی ادارہ ہے ہی نہیں. وہ تو کوئی کلرک شلرک بیٹھتے ہیں کسی طرف جن کے اوپر جو مرضی آپ کہہ دیں. ہر جج صاحب نے جو ہے تمام تر معذرت کے ساتھ فل اپنی یعنی ویکیبلری بھی استعمال فرمائی ہے, اور وہ زہر آلود گفتگو جو ہے جس کے بے پناہ حوالے میں دے سکتا ہوں, لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز ناؤ. اینی وے, یہ کوشش بالکل کھلم کھلا ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا طرز عمل یہ ہے کہ شاید یہ الیکشن کمیشن ان کا کوئی ماتحت ادارہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا, جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی یہ 31 بندے جو ہیں ان کا تو ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ایفیلیشن کلیئر ہے. یہ 41 بندوں کا نہیں ہمیں پتہ, ذرا ان کا سٹیٹس تو طے کر دیں. گیا معاملہ تاخیر میں. ابھی اگلی سٹیج ہے, جب یہ طے کر دے گی سپریم کورٹ تو اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا اسپیکر کو. اور اسپیکر صاحب کا میں ایک ہی حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے, یاد ہے کہ 3-4 مہینے تو گزار دیے تھے اس میں کہ اچھا میں بلاؤں گا, تصدیق کروں گا. پھر اس کے بعد اچانک خیال آیا پی ٹی آئی نے کہا ہمارے استعفے واپس دے دیں. اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا تو بھی اس کے اندر مزید تاخیر ہوگی. تو یہ ایک طرح کی میں یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ ان سو مینی ورڈس کہ یہ کوئی ریزسٹنس ہے, لیکن جب آپ ایسے فیصلے کریں گے جو لاجک اور زمینی حقائق کے برعکس ہوں گے تو اس میں ریزسٹنس آئے گی. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو کیوں داخل نہیں ہونے دیتے اسلام آباد میں, یہ ان کا حق ہے, احتجاج کرنا ان کا حق ہے. ان کا جی ہم نے سیل کیا ہوا ہے, ہم تو نہیں جانے دیں گے. ان کا اگر ہم حکم دیں گے, اس نے کہا ہم پھر بھی نہیں جانے دیں گے. تو جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کسی انفلوئنس کی وجہ سے ہو, آپ نے کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ لیا ہے, اس میں سے کچھ آپ نے انفلوئنس لے لیا ہے, کچھ آپ نے اخبار کا کوئی اداریہ پڑھ لیا ہے. جب ججز جو ہے وہ ٹی وی شوز میں ہونے والی گفتگو اپنے ریمارکس کا حصہ بنائیں گے, اخبارات میں چھپنے والے اداریے جو ہیں ان سے انفلوئنس ہوں گے, پھر فیصلوں کی نوعیت کا میرے خیال سے طے کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں رہتا. اچھا بخاری صاحب, فیصلوں کی نوعیت کے حوالے سے ہم بات کریں, فیصلوں کی نوعیت سے تو حکومت بھی کہیں نہ کہیں بوکھلائی ہوئی ہے. جس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں, تو حکومت بھی تو کہیں نہ کہیں ڈری ہوئی ہے, تبھی تو پابندی لگانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر. دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ اصل الجھاؤ جو تھا وہ تھا پی ٹی آئی کی صف بندی کا. ٹھیک, جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو فوج کو استعمال کیا, جب وہ اقتدار سے باہر ہوئے تو عدلیہ کو استعمال کیا اور کر رہے ہیں. کس حد تک یہ مزید ہوگی یہ تو میرے خیال سے آنے والا پی ٹی آئی فوج کو پھر دوبارہ استعمال کرنا چاہتی ہے, جو نرم گوشہ نرمی دکھا وہ رہے اب ہیں. ہر چیز تو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو اس اجلاس میں آپ کو وثوق سے بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن اندرونی جو سیاسی پنڈت جن کو آپ کہتے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عدالت میں عدلیہ کی پارلیمنٹ کی تصدیق ہوئی ہے, جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ذلیل کیا گیا ہے, وہاں بھی بڑی ہارش اور تلخ تقریریں ہوں گی. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور ہونے کا ہے. وہ یہ جواز ان کے پاس یہ ہے کہ عدالتوں کا کام آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے, آئین ری رائٹ کرنا نہیں ہے. بالکل. اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب سے شروع ہو جائیں اور آصف سعید کھوسا, گلزار صاحب اور بندیال صاحب تک آ جائے, اور اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اس کو دیکھیں.
تو ری رائٹ کرنے کی خواہش بھی موجود ہے اور حرکات بھی موجود ہیں، یعنی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کی اجازت کسی کو دی جانی چاہیے. بالکل. اب آ جائیں جناب تھوڑا سا ذرا حوالہ اس کا جو ہے یہ نیوٹرلزم کا جو ایک تاثر تھا یہ کہ شاید بیک ڈور کے اوپر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور فوج کے ساتھ کوئی بات بننے والی ہے. وہ میرے خیال سے یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور ناکامی کی صورت میں ہی یہ اچانک معذرت خواہانہ رویہ جو فوج کے بارے میں اختیار کیا گیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اچھا بخاری صاحب، خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت لڑوانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو، تو اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیے سچائی وچائی تو اس میں بالکل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ جو مخاصمت ہے. اس کی ذمہ دار صرف پی ٹی آئی اور اس کی قیادت، اور خاص طور سے خان صاحب خود ہیں. جب آپ جرنیلوں کو غدار، میر جعفر اور میر صادق قرار دیں گے، جب آپ چیف کو یہ دھمکی دیں گے کہ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا، جب آپ یہ دھمکی دیں گے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ نیوٹرل ہو کے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت اب تو کہہ رہے ہیں ہماری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک تو یہ کہ جس پارٹی کا لیڈر یو ٹرن لینے کا ماسٹر ہو، اس کے پھر باقیوں کا تو آپ حال چھوڑ دیں. لیکن تھوڑا سا میرے خیال سے ابھی ہمیں آگے چلنا ہے، سمیٹیے مت گفتگو کو. ایک تو بیرسٹر سیف صاحب کی گفتگو جو ہے، دو کی تو آپ نے سنوا دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کوشش کر رہی ہے ہماری لڑائی کروانے کی. بھائی آپ خود ہی کافی ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کی لڑائی کروانے کی. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہو. خدا کے واسطے پارلیمنٹ کو ذلیل آپ نے کیا، الیکشن کمیشن کو ذلیل آپ نے کیا، جس عدالت نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا ان کو ذلیل آیا. فوج کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کسی ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں ہے؟ سب کے ساتھ تو آپ کی لڑائی ہے. اینی وے آگے آ جائیں جناب. پارٹی کی جو اندر کی تھوڑ پھوڑ کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، وہ کچھ اس کی واضح اشارے جو ہیں اب ملنے شروع ہو گئے ہیں. ایک تو تازہ جو پی ٹی آئی کے مامے بنے ہیں جن کا نام فواد چودھری ہے، اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے جذبات جو ہیں حامد خان صاحب کے. تو انہوں نے تو حامد خان اور شیر افضل محمود کو اڑا کے رکھ دیا. ان کا یہ آؤٹ سائڈر ہیں، یہ کوئی مشن لے کے آئے تھے. ان کے بارے میں کچھ حلقوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ فوج کے بندے ہیں اور پارٹی کو اندر سے تہس نہس کرنے آئے ہیں. تو بخاری صاحب یہ جو ایسے بیانات ہوتے ہیں، جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ پلانٹڈ ہے فواد چودھری، اور شیر افضل مروت بھی کسی اور ایجنڈے سے پارٹی میں آیا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اس قسم کے جب بیان دیتے ہیں پارٹی لیڈران، اس طرح سے ان کی اپنی پارٹی کی جو ساخت ہوتی ہے یا کریڈیبلٹی ہوتی ہے اپنی پارٹی کی، وہ خراب ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ایڈ کیوں کیا ہوا ہے پارٹی میں؟ یقینی طور پہ ہوتی ہے. دیکھیے ہم ذرا تھوڑا ریئلزم کی طرف چلتے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ 2018 میں جب پارٹی عصر نو تشکیل پا رہی تھی پی ٹی آئی، تو کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا سے مائیگریٹری برڈ اڑ کے پارٹی میں شامل ہوئے تھے. اور جب وہ پارٹی کا وہ پٹا ڈالنا ہوتا تھا تو خان صاحب بھول جاتے تھے کس کے گلے میں ڈالنا ہے، کس کے گلے میں نہیں ڈالنا ہے. تو جب وہ اڑ کے آئے تھے پرندے، تو جو ہی مشکلات پیش آئی وہ پرندے سارے اڑ گئے واپس. وہ واپس اڑ کے کسی نہ کسی ڈالی پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی ان میں سے تھے. وہ یاد بھی کرا رہے ہیں حامد خان صاحب ان کو کہ آپ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے اندر جا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے. یادداشت نہیں کرائی ہے انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ان کے بیانات جو ہیں اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پارٹی کی قیادت اور سیریس قیادت جو ہے، حامد خان صاحب کو اب نان سیریسلی نہیں لے سکتے. وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی اب ایک یعنی مکمل اور جامع پارٹی نہیں ہے. جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء نے قبضہ کر لیا ہے. وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تو جان ہی نہیں ہے، ہم نے خان صاحب کو بچایا ہے، مقدمات سے بچایا ہے. اور جو حامد خان صاحب جیسے سینئر لوگ ہیں وہ جو رونا پیٹنا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس، میرا خیال یہ ہے کہ اگر فوری طور پر کچھ اہم فیصلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہ کیے تو پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچے گا. وہ جو خواب دیکھ رہے تھے
وہ چکنا چور ہو چکے بالکل بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے مفاہمت کی طرف جانا چاہتی ہے اور کسی طریقے سے یہ بھی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود ہی یہ بیان دیا تھا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس بارے میں بخاری صاحب آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا۔ مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے دھرنا جاری رہے گا۔ بخاری صاحب، اب جو مطالبات رکھے ہیں جماعت اسلامی نے، حافظ نعیم الرحمان نے، کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے میرے خیال سے وہ تو سارے جائز ہیں، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس وقت جو اس دھرنے کی کامیابی کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرح سے عوامی جو امنگیں ہیں یا عوامی جو جذبات ہیں یا عوامی جو مطالبات ہیں اس کا وہ مظہر ہے اس وقت وہ دھرنا، اور اسی لیے اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ میرے خیال سے حکومت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان سے تو مذاکرات کر کے کوئی راستہ ڈھونڈے ہی، مگر اس کو اب آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی خدا کے واسطے اب آپ بھی تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے 10 سال پہلے جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی اس سے 10 گنا آپ اس سے کما چکے ہیں، اب خدا کے واسطے اس کو ریویو کرنے کے لیے آپ یعنی تیار ہو جائیں۔ اور ریویو یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ ریویو نہیں ہوگا تو ہم تباہی کے دہانے کے اوپر کئی اعتبار سے ہیں اس کی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ ہم بتا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے صاحب، آئی پی پیز پہ ابھی آپ بات سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ 1993 میں پالیسی بنائی پاکستان نے، آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے پالیسی بنائی۔ ایسی کیا مجبوری تھی اس وقت حکومت کی کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ پالیسی بنانی پڑی انہیں؟ دیکھیے، اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جو لعنت ہے وہ اپنے عروج پر تھی، لوگ بلک رہے تھے، باہر نکلتے تھے، مظاہرے کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وابڈا کے دفتروں کو آگ لگائی گئی تھی اس لیے کہ اتنی شدید 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو شہروں میں ہونی شروع ہو گئی تھی، گاؤں میں تو 2 دن بجلی نہیں آتی تھی۔ یہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ آپ آئی پی پیز کو انکریج کر کے ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ وہ اس قوم کا اب خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے لگ جائیں۔ جو میں بات کر رہا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا میرے خیال سے اگر ہم وضاحت کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے یہ حکومت کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہے۔ آئی تھنک دا پریشر شوڈ ریمین آن۔ پریشر اگر پڑے گا حکومت کے اوپر تو تبھی وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی رویہ جو ہے، جو خاص طور سے اویس لغاری صاحب کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے تو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں کرنا۔ یعنی اتنا کورا جواب جو ہے وہ اس وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ وہ بظاہر دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ریکوڈک کے معاملے میں بٹرے کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو انویسٹرز تھے، $900 ملین دینا پڑا آپ کو فائن کے طور پہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کی درست ہے، اس حد تک تو درست ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ریکوڈک کے ساتھ کیا تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہیں یہ کہیں کہ دیکھیے جو توسیع ہم نے کی ہے آپ کے معاہدوں میں 10 سال کی مزید، آپ ہمیں جو جرمانہ کرنا ہے وہ کر لیں اور ہماری جان بخش دیں، کیونکہ اب ہم مزید کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم تو آلموسٹ ڈیفالٹ کی سٹیج پر ہیں، ہماری اکانومی قابو میں نہیں آ رہی ہے، حکومت بے پناہ کوششیں کر رہی ہے، توقع ہے کہ حکومت کی کوششیں شاید کامیاب ہو جائیں۔ بخاری صاحب، حکومت آئی پی پیز پر دباؤ ڈال سکتی ہے؟ میں دیکھیے دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے خلاف سٹک استعمال کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اوپن کریں نیگوسیشنز، ان کو کنونس کریں کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں اور یہ عوام کا پریشر ہے، دونوں چیزوں کو، کمبینیشن آف بوتھ۔ ہماری کمپلشنز کیا ہیں، عوام کا پریشر کیا ہے۔ عوام کا پریشر اور بڑھے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر مذاکرات جلدی سے کسی ایک طرف کو نہیں لگتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ پورے ملک میں دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے مظاہرے کر رہے ہوں گے۔ اینی وے، میں بات کر رہا تھا اویس لغاری صاحب کی۔ ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دم سے ان معاہدوں کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے اور پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹ جاری رکھتے ہیں تو ہم باقی کے کام کیسے کریں گے؟ ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور کتنے بلین ڈالرز ہمیں چاہیے اگلے 3 سال میں۔ کوئی کہہ رہا ہے $22 بلین چاہیے، کوئی کہتا ہے $25 بلین چاہیے۔ وہ اگر ہم اس کیپیسٹی پیمنٹ کی نظر کرتے رہیں گے اگر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے پے کرنے کے لیے؟ ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ آئی پی پیز کو اخلاقی جواز نہیں بلکہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انیشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے وہ تو مجھے نہیں, لیکن ان کو خدا کا خوف کرنا ضرور چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ سے 10 گنا زیادہ کما چکے ہیں ان آئی پی پیز کے ساتھ. اچھا بخاری صاحب, بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو انہی آئی پی پیز کے مالک ہیں, جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے, جتنی حکومتیں آئیں اور کوئی نہ کوئی انہی کمپنیز کا مالک ہے, تو بخاری صاحب کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک پر آئیں گے یا مذاکرات والی سائٹ پر آئیں گے, یا ان کو کچھ کہا جا سکے گا اور وہ اس چیز کو تسلیم کریں گے جو اتنی عرصے سے وہ جو ہوتا ہے فائدہ لے رہے ہیں ان آئی پی پیز کے تھرو, جو ہماری جیبوں سے جا رہا ہے, آپ کی جیب سے جا رہا ہے, تو کس طرح سے ممکن ہے یہ تمام تر چیزیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو پبلک پریشر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ اخلاقی طور پر یہ آئی پی پیز اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ آلریڈی ارن کر چکے ہیں. بالکل. تیسری صورتحال یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس میں صورتحال کیا ہے, ہم ادھار لے کے آئی ایم ایف سے تو سیلریاں دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کی, پتہ ہے نا آپ کو. بالکل. ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی, میں ابھی اس کا ذکر کر رہا تھا, کتنا میسو اماؤنٹ ہے وہ جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے مینیج کرنا ہے. وہ حکومت کیسے کرے گی وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ایف آئی سی ایس جو ہے وہ بھی کوششیں کر رہی ہے. حکومت بھی اس کے اوپر مطلب ہے بہت سیریسلی عمل پیرا ہے. دیکھتے ہیں کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ نہیں تو نکلتا. بخاری صاحب اس کا سب سے بہتر سولوشن یہ نہیں ہے کہ ان کا سب سے پہلے تو آڈٹ کیا جا سکے, پتہ دیکھیے چلے کہ فلو ہے سارے کہاں پہ؟ مطالبات ہو رہے ہیں اور وہ اویس لغاری صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو نہیں کرائیں گے جن کا آڈٹ. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کر سرکار لو جو کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف جب اشارہ پھینکا گیا تو چائنیز جو آئی پی پیز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس کو ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو بات آپ پہلے کر رہی تھی میرے خیال سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. دیکھیں 2-3 سیگمنٹس ہیں اس کے آئی پی پیز کے. 52% تو اس کا حکومت کا شیئر ہے. حافظ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور میڈیا پر بھی یہ بات ہو رہی کہ خدا کے واسطے پہلے آپ وہاں سے تو شروع کر دیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو مال اس میں بنا رہی ہے آئی پی پیز کے تھرو اس کو بند کر دیں. دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو باقی کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوسیشن انیشیٹ کریں, لیکن آپ پہلے اپنا ہوم ورک تو کر لیں. اپنے جو شیئر ہیں اس کے اندر اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ انیشیٹو لے لیں تاکہ آپ اخلاقی طور پر پریشرائز کر سکیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ابھی کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس بہتی گنگا میں اب پی ٹی آئی نے بھی ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ شبلی فراز صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جماعت اسلامی کے دھرنے کا حصہ بن جائے گی. اور ابھی فیصلہ تو نہیں کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بہت جلد فیصلہ کرے گی. بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اس لیے کہ حکومت سے ایک ایسے کام کی توقع رکھنا یا ایک ایسے کام کے لیے اسے مجبور کرنا جس سے عوام الناس کا فائدہ ہو, اس کے میں خلاف نہیں ہوں. ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز ایک طرف کھڑی ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. تو اٹ از بٹوین the government, IPPs, government plus IPPs and people of Pakistan. It's a bad duel, یہ نہیں کھیلنا چاہیے. اس سے پہلے کہ کوئی اور صورتحال یعنی بدصورتی کی طرف جائے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور یعنی اس جماعت کا جو دھرنا ہے اس کو جواز بنا کے آئی پی پیز پر پریشر بڑھائے اور ان سے کہے کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں, ان کو ہم سے پیسے لے لیں, ہم سے جو جرمانہ لینا ہے وہ لے لیں, لیکن یہ کہ آپ ان معاہدوں کو ختم کر دیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ ہم ادھر سے تو مارے جا ہی رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے اب غیظ و غضب کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی اپنی پوری نہیں کر پائیں گے اگر ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرتے رہیں گے, تو ہمیں جو وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی یا وہ جو نقصان ہوگا, آپ مجھے پھر بتائیے آئی ایم ایف کیسے آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا, کیسے آپ کے وہ دوست ممالک آپ کی مدد کو آئیں گے اگر آپ اپنا ہوم ورک بھی کرنے کے لیے معیشت ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے انہی آئی پی پیز پہ مشتمل ہے, اور 4 پاور پلانٹس ہیں جو کہ بجلی پیدا کیے بغیر ان کو ماہانہ دیا جاتا ہے. پھر پاکستان کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ایک طرح سے بیچے جا رہے ہیں. 50 ارب میں ایک بجلی گھر لگا اور 400 ارب میں اسے بیچ دیا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بڑی الارمنگ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. تو بخاری صاحب اس بارے میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمز اپ کیا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی آگے اگلے آنے والے شو میں بھی بات کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں.
اسرائیل جنگ بندی کی بات تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حکومت کو حزب اللہ کے خلاف راکٹ حملوں کا اختیار دے دیا ہے. بخاری صاحب اب کیا لگتا ہے اسرائیل پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اسرائیل نے کبھی آج تک جنگ بندی کی بات نہیں کی. وہ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا یا صفحہ ہستی سے نہیں بتا دیں گے. امریکن کانگریس میں تو باتیں کرتے دکھائی دیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ وغیرہ کریں جو گے. ہے وہ دوگلی پالیسی کے تحت جو ہے کبھی کبھی بات کرتے ہیں. میرے خیال سے وقت چونکہ کم ہے اس لیے 2-3-4 باتیں بہت ضروری ہیں کہنی. ایک تو یہ کہ میں مسلم قیادت جو ہے مسلم امہ کی جو کئی سالوں سے یہ امہ کہیں غائب ہے مل ہی نہیں رہی ہے, ان سے میری درخواست یہ ہے کہ دینی, سیاسی, سفارتی اور دفاعی غیرت کا مظاہرہ کریں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل میں, جس طریقے سے غزہ کو تہس نہس کیا ہے, جس طرح سے 40,000 سے زیادہ لوگوں کا قاتل ہے وہ, جس طریقے سے 80,000 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں, اور کوئی تو پوچھنے والا ہو. وہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اس کا شعر یاد آ رہے ہیں کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اسرائیل کو وہ تہس نہس کرے, لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسرائیل کو چیلنج کرنا پڑے گا. مجھے خوشی ہے کہ ایران کے بعد ترکی کے صدر جو ہے اردوان, انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ یہ کہ ہمیں پھر اسرائیل پر چڑھ دوڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آیا اسرائیل کی طرف سے. انہوں نے اردوان کو صدام حسین کے انتقام سے ڈرایا ہے. میں اس پروگرام کی وساطت سے اس وزیر خارجہ کو کہتا ہوں کہ اپنے نیتن یاہو کو ڈرائیں اس انجام سے. اس کا یہ انجام ہونے والا ہے. تاریخ کی گواہی دے گی کہ وہ اتنے لوگوں کا قاتل ہونے کی حیثیت سے چین اور سکھ کی نیند نہیں مرے گا. اس کو جو موت نصیب ہونی ہے وہ اسرائیل کی قوم بھی آئندہ یاد رکھے گی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب لبنان کے ساتھ پنگا شروع کر دیا ہے. بالکل بخاری صاحب, ٹائم تھوڑا شارٹ ہے تو ٹھیک ہے, لبنان کے ساتھ اب ان کا ایک نیا ہو سکتا ہے ریجنل وار کی طرف بھی جا سکتا ہے اسرائیل. لیکن بخاری صاحب کلوزنگ کامنٹ دے دیں آپ بس چھوٹا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ لبنان کو بھی وہ تہس نہس کر لے گا اور پھر وہ کسی, اور میں آپ ایک دھمکی دینا چاہتا ہوں اسلامی ممالک کو جو ارد گرد کے ممالک ہیں, خاص طور سے مڈل ایسٹ میں, کہ اگر وہ لبنان پر چل دوڑے گا تو خیر آپ کی بھی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ بالکل اس کے اس خواہش سے کہ مسلمانوں کی تباہی ہو پھر بچیں گے آپ بھی نہیں. بالکل, اسی دھمکی کے ساتھ ہم کلوزنگ کرتے ہیں پروگرام سے. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.